बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। DGI-SPR जनरल बाबर इफ्तिखार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज का दिन इसलिए मुंतखब किया गया SPR की तरफ से DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए क्योंकि आज से 73 साल पहले सेम इसी डेट पे यानी कि 5 जनवरी को अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीरियों से वादा किया था राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का, यानी कि वो अपनी मर्ज़ी से अपना फ़ैसला कर सकते हैं। तो जो DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें कश्मीर के हवाले से बात की गई, भारत की जो वहाँ पे रियासती दहशतगर्दी है उसके हवाले से बात की गई, जो कश्मीर में कर रहा है भारत उसके हवाले से बात की गई। उसके अलावा और बहुत सारी बातें थीं जो मुल्की सिक्योरिटी के हवाले से थी। मिसाल के तौर पे मशरक़ी बॉर्डर पर क्या हो रहा है, मगरबी बॉर्डर पर क्या हो रहा है, फेंसिंग का काम किस हद तक मुकम्मल हो गया, अफ़गानिस्तान के और पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो बाड़ लगाई जा रही है वो तकरीबन 94% तक मुकम्मल हो चुकी है और पाक ईरान बॉर्डर की जो बाड़ है वो तकरीबन 71% तक मुकम्मल हो चुकी है। इस चीज़ के बारे में भी बात की गई और ये भी बताया गया कि किस तरह से दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को रोकने में हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का किरदार है और CPEC प्रोजेक्ट्स की सिक्योरिटी भी कितनी इंपॉर्टेंट है रियासत पाकिस्तान के लिए। तो बुनियादी तौर पे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस इस हवाले से थी कि पाकिस्तान के जो नेशनल लेवल के इम्पोर्टेंस के मामलात हैं उस पर क्या सिचुएशन है, सूरत हाल है। लेकिन जब सवाल जवाब शुरू हुए तो फिर एक सवाल पूछा गया DGI-SPR साहब से कि ये जो तासुर उभरा था और डील की बातें हो रही थी, तो फिर उसके जवाब में क्या कहा DGI-SPR ने, सुनिए। अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है डील की या कोई इस तरह की बात करता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्हीं से सवाल करें कि कौन कर रहा है डील, क्या है उसके मुहर्रकात क्या हैं, उसकी मतलब व्हाट इज द एविडेंस कि कोई डील कर रहा है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो ये क्लियर किया गया क्योंकि पिछले कुछ अरसे से आपको पता है कि खास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से बहुत बात हो रही थी कि जी मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, फिर कोई डील हो जाएगी, फिर कोई केसेस ख़त्म हो जाएंगे और फिर वो चौथी दफ़ा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन जाएंगे। और फिर इस हवाले से हमें नज़र आया कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी एक दो स्टेटमेंट्स पास की। उन्होंने कहा कि पहले भी ये डीलें करके वापस आए थे। उसके बाद शहजाद अकबर साहब ने भी बात की और उन्होंने कहा कि तकनीकी इंसाफ, टेक्निकल जस्टिस के लिए वो निकल पड़े। क्या कहा था शहजाद अकबर साहब ने? ये पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज लगातार ये नैरेटिव बिल्ड करती हुई नजर आई कि कोई डील होने जा रही है, कोई मुलाकातें हो चुकी हैं, कोई रवाबित हो चुके हैं और कुछ मामला तय पा जाएंगे और मियां नवाज शरीफ साहब की बड़ी जल्द वापसी हो जाएगी। और हुकूमत जो है वो परेशान नजर आती थी। इवन के पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हसन खावर साहब ने भी ये बात की कि मरियम नवाज साहिबा की खामोशी मानी खेज होती है। ये भी आपको याद करा था। मरियम सफदर साहिबा जो हैं उनकी जो खामोशी है वो भी बड़ी पुरमैनी है और आपको पता है कि उनकी खामोशी कैसी होती है। पहले वो इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज बयान देती हैं, जैसे कोई शख्स मछली पकड़ने के लिए कुंडी डाल देता है, फिर वो चुप करके मछली पकड़े जाने का इंतजार करती हैं। फिर नून लीग ने किस तरह से नैरेटिव बिल्ड करना शुरू किया और डील का तासुर देना शुरू किया। एक तरफ तो आपको वो शॉट्स दिखाता हूँ और उसके साथ साथ एतजाज़ एहसन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टावरिंग पर्सनालिटी, उन्होंने भी ये कहा कि जो रिकॉर्ड है उसको देखा जाए तो मियां नवाज शरीफ साहब जब भी वापस आते हैं किसी डील के नतीजे में आते हैं और इस बार भी आएंगे तो डील के नहीं। और इसके अलावा अगर आसिफ अली जरदारी साहब की मैं आपसे बात करूं तो उन्होंने भी कहा कि जैसे पता नहीं तासुर ये देने की कोशिश की कि जैसे उनसे कोई मदद मांग रहा है और फिर बाकायदा तौर पे उन्होंने अपनी शराइत सामने रखी कि पहले इसकी छुट्टी करो, फिर हम आएंगे, मुल्क को संभालेंगे, मुल्क के लिए हमारे पास एक मास्टर प्लान है मुल्क की तरक्की के लिए। और जी सिंध की जितनी तरक्की हो चुकी है ना, उसको देखकर कानों को हाथ लगाने का दिल करता है। और कई दफ़ा मैं इस हवाले से प्रोग्राम्स में बात भी कर चुका हूँ। और 2008 से लेकर 2013 तक जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस थी तब भी क्या सूरत हाल थी, कितनी तरक्की हो गई थी। 12-12 घंटे की लोड शेडिंग होती थी, करप्शन के स्कैंडल सामने आते थे, दहशतगर्दी का जिन बोतल से बाहर था, सिविल गवर्नमेंट उस हवाले से कोई खातिर खा काम कर नहीं सकी थी उस टाइम पे। तो ये तमाम मामला अवाम के सामने हैं। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब जिनकी पार्टी सिंध तक महदूद है, उन्होंने भी ये तासुर देने की कोशिश की कि भाई हमसे जैसे कोई राब्ते कर रहा है, इमरान खान से इतने तंग आ चुके हैं कि हमसे राब्ते किए जा रहे हैं कि आ जाए भाई और मुल्क की बागडोर संभालें और पाकिस्तानियों के लिए मसीहा बने और इन्हें मसाइल से बाहर निकालें। क्या कह रहे थे जरदारी साहब, ये भी। और अब ये आलम है कि वो फरमाते हैं कि आप आके मदद करें, हम कोई तरीका बनाएं, कोई फार्मूला बनाएं। मैंने कहा सर फार्मूला कोई नहीं है, तुम लोग के फार्मूले बना बना के मुल्क का तुमने ये खाना खराब किया है। अब सवाल सीधा सीधा है कि इसकी करो छुट्टी, फिर करो हमसे बात, फिर करेंगे, हम संभालेंगे। बिल्कुल पाकिस्तान संभाल सकते हैं।
हुकूमत भी थोड़ी रिलैक्स नजर आई आज। फवाद चौधरी साहब ने बड़े अच्छे मूड में बात करते हुए कहा कि बड़ा अच्छा किया जैन साहब ने ये बात की और तमाम तर इस तरह के जो भी तासुरात थे वो ज़ाइल हो गए उनकी गुफ्तगू से। ये तो अपने शौक के ऊपर ही लोग बातें कर रहे थे। अच्छा हुआ है आज जन साहब ने भी उसको क्लियर कर दिया। और ये एक रवाज है पाकिस्तान के अंदर हर 3 महीनों बाद इस तरह की कोई शितुंगड़ियाँ वगैरह छोड़ने का। तो इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। मियाँ साहब ये बताइएगा कि ये जो एक नैरेटिव बिल्ड कर रही थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पिछले कुछ अरसे से, और कभी कोई कह रहा था कि हमारे चेहरे की मुस्कुराहटें देखें, कभी कोई कह रहा था मैं लंदन जाऊँगा, मियाँ साहब को खुद वापस लेकर आऊँगा, कभी कोई कह रहा था मियाँ साहब जल्दी वापस आएंगे, हो सकता है जनवरी में वापस आ जाएँ, उसके बाद फिर उनके केसेस ख़त्म होंगे और वो चौथी दफ़ा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनेंगे। तो ये जो तासुर बिल्ड किया जा रहा था कि जैसे कोई डील होने जा रही है मुख्तदर हलकों के साथ, आज DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके बाद वो तासुर ज़ाइल होता हुआ नजर आया। और मुझे बताइएगा कि वो DGISPR ने भी ये बोला कि अगर कोई डील की बात करता है तो उससे पूछे ना किसके साथ डील हो रही है। तो अगर आप लोगों की कोई डील हो रही है या जो तासुर आप दे रहे थे किसके साथ हो रही है, किन टर्म्स एंड कंडीशंस पर हो रही, क्या मुहर्रकात है उसके? मियाँ जावेद लतीफ़ साहब। इत्तिशाम, पहली बात तो ये है कि खुदा करे जो आज स्टेटमेंट DGISPR की तरफ से आया है, कौम सुख का सांस लेगी, मनोहन इस पे अमल हो। और जहाँ तक तल्लक है ये कहने का कि कोई डील मुस्लिम लीग कह रही थी कि हो रही है, हमने कभी भी ये ना कहा है और ना ख्वाहिश की है। हम तो ये कह रहे हैं पहले दिन से कि अगर अदारे अपनी आईनी कानूनी हदूद में रहें तो पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। हम ये कहते आ रहे हैं कि आपने हमेशा पाकिस्तान को तजर्बागाह बनाया और इन 4 सालों में जो तजर्बा किया गया वो पाकिस्तानी कौम ना सिर्फ भुगत रही है बल्कि आने वाली नस्लें भुगतेंगी। और जहां तक आपका सवाल है ये कहने का कि एक मुस्लिम लीग के अयाज सादिक साहब की तरफ से जो बयान आया या जो उन्होंने बात की, वो जोश खताबत में उन्होंने वो बात कह दी। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ना पॉलिसी है, ना मुस्लिम लीग नून ने कभी ऐसा तस्वर किया। बल्कि आपको याद होगा कि हम बार बार ये बात कहते आ रहे हैं लतीफ साहब कि हमें किसी से आपने ये कहा है कि हमने कभी ये नहीं कहा कि डील हो रही है, नहीं है ना उम्मीद रखते हैं, लेकिन ये तासुर देने की कोशिश की गई है आपकी पार्टी की तरफ से कि जैसे कोई डील हो रही है, जैसे कोई बातचीत हो रही है, और मुलाकातों का हवाला भी दिया गया कि मुलाकातें हुई हैं। तो आप कह रहे हैं कि जोश खिताबत है और अयाज सादिक साहब का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे और रहनुमाओं ने इस हवाले से बात की और एक तासुर बाकायदा एक बिल्ड किया गया कि जैसे मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं और वो किसी डील के नतीजे में वापस आ रहे हैं। ये मेरा ख्याल है कि अगर आप एहतशाम थोड़ा सा अपने जहन पे जोर दें तो ये बात प्राइम मिनिस्टर ने कही है, इमरान खान ने कही है, ये बात उन्होंने शहजाद अकबर ने की है, ये बात उनके वज़रा ने की है। मैंने हमारी जमात की तरफ से जो बात की गई है वो जिस पैराए में बात की मैंने उसको भी डिसऑन किया है हमने। हम ये कहते हैं कि इमरान खान साहब तो प्राइम मिनिस्टर लगाए गए हैं वक्त के, वो बता दें कि नवाज शरीफ का रास्ता कौन हमवार कर लेकिन जावेद लतीफ साहब आप ही का एक शॉट है मेरे पास कि जो वो कहते हैं कि नवाज शरीफ के मुकदमात खत्म किए जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप ही का एक शॉट है मेरे पास जिसमें आप कह रहे हैं कि जिन्होंने निकाला है वही मियां नवाज शरीफ को वापस लाना है। आप भी ये तासुर देने की कोशिश कर रहे थे कि जो मुक्तदर हल्के हैं उनकी तरफ से कोई ऑफर्स हो रही है, जैसे मियां नवाज शरीफ साहब को ये शॉट सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। नवाज शरीफ इसी साल आ रहा है और नवाज शरीफ को ये चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर मुंतखब होने देंगे। जिन्होंने उसको नाहल किया, निकालने वाले ये समझ रहे हैं कि नवाज शरीफ के अलावा इस बमर से इस पाकिस्तान को कोई निकाल नहीं सकेगा। तो ये किस बुनियाद पे आप कह रहे थे जावेद लतीफ साहब के निकालने वाले ये समझ रहे हैं कि नवाज शरीफ के अलावा पाकिस्तान को इस भंवर से कोई निकाल नहीं सकता? ये किन निकालने वालों ने आपको बताया था, किन्होंने निकाला और किन्होंने आपको बताया? इत्तिशाम, एक तो आपका सवाल जो है ना वो अपनी राय ना उसमें शामिल किया करें। मैं आपको ये कह रहा हूं कि इसमें कौन सा लफ्ज ऐसा है जो मैंने कहा कि हम डील कर रहे हैं या नवाज शरीफ डील के तहत आ रहे हैं। मैं आज भी उस बात पे कायम हूं।
میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف پاکستان خدا کے فضل و کرم سے آ رہے ہیں اور ڈیل کر کے آ رہے ہیں عوام سے. جو عوام نے ان پر اعتماد کیا، جو نواز شریف کو عوام نے، پاکستانی قوم نے عزت دی، نواز شریف ان احسانوں کا بدلہ چکانے کے لیے پاکستان آ رہے ہیں. یہ بات سب نوٹ کر لیں. اور دوسرا میں آپ کو یہ بات کہوں گا کہ آپ کو یاد ہوگا جو میں نے بات کی تھی کہ نکالنے والے بھی جو ہیں وہ آج احساس کر رہے ہیں کہ پاکستان کی تباہی ہو گئی. وہ آپ پاکستان کے اندر بیان حلفی جو آ رہے ہیں، پاکستان کے اندر آڈیو ویڈیو جو آ رہی ہیں، اور پھر آپ کو یاد ہوگا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہائی جیکر بنایا تھا اور پھر پاکستان نواز شریف آئے اور تیسری دفعہ پاکستان کے پرائم منسٹر بنے. آج پھر دہرانے لگا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ادارے آزادانہ طور پر کام میاں نواز شریف صاحب کسی ڈیل کا انتظار نہیں کر رہے ہیں، دباؤ نہ ڈالا ماحول جائے، سازگار ہونے کا انتظار نہیں کر رہے ہیں، قطعاً. تو پھر وہ آ کیوں نہیں جاتے پاکستان؟ واپس آ جائیں، پاکستان واپس آ جائیں، کیسز کو فیس کریں. عوام اگر ان کے ساتھ ہیں، آپ کہہ رہے ہیں نا عوام کے ساتھ ان کی ڈیل ہے، تو عوام اگر ان کے ساتھ ہیں تو واپس آئیں. عوام تو ان کا استقبال کریں گے اور پھر عوام کی سپورٹ کے ساتھ تو وہ بالکل مقابلہ کریں چیلنجز کا پاکستان میں آ کے، اگر عوام کے ساتھ ان کی ڈیل ہے تو. احتشام پھر ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ عمران خان کے لیے کوئی اور فیصلہ آئے اور نواز شریف کے لیے کوئی اور فیصلہ کروایا جائے. یہ نہیں ہوتا. آپ یہ دیکھیں کہ میں آج کی بات کر لیتا ہوں. اگر کوئی ادارہ پاکستان کے اندر نوٹس کرنا چاہے تو اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا کہ 2017 میں عمران خان 1,03,000 روپیہ ٹیکس دیتے ہیں اور 2019 میں جب پرائم منسٹر بن جاتے ہیں تو 98 لاکھ روپیہ ٹیکس دیتے ہیں. مجھے یہ بتا دے کوئی کہ اس سے بڑا ثبوت اور کوئی چاہیے کہ اس وقت یا چھپا رہے تھے ٹیکس یا آج آمدن ان کی کس طرح پرائم منسٹر. اس کے اوپر فواد چوہدری صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ پراپرٹی بیچی ہے پرائم منسٹر صاحب نے اور کیپٹل گین ٹیکس ہے. اور فواد چوہدری صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے کہا کہ پراپرٹی بیچی ہے پرائم منسٹر صاحب نے اور کیپٹل گین ٹیکس ہے. اچھا وہ پراپرٹی بتا دیں کون سی انہوں نے بیچی ہے تو پاکستانی قوم جو ہے یہ سوال نہ کرے گی. پاکستانی قوم یہ سوال نہیں کرے گی کہ دنیا میں آپ نے جو کمپنیاں بنائی اور ان کے ذریعے جو فنڈنگ کرتے رہے، آپ پاکستان کے چیف الیکشن کمیشن کے جو قوانین ہیں کیا ان کے مطابق یہ آپ ممنوع فنڈنگ کر سکتے تھے؟ میاں جاوید لطیف صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے ایک اور جو آج سٹیٹمنٹ دیا وہ بھی پہلے آپ کو سنواتے ہیں، اس کے بعد جنرل امجد شعیب صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، ان سے سوال کریں گے. سنوائیے گا جی سوال. سے پاکستان کے مختلف اداروں کے خلاف ایک منظم مہم چلائی جا رہی جس کا بنیادی مقصد حکومت، عوام، اداروں اور افواج پاکستان کے درمیان خلیج پیدا کرنا ہے اور اداروں پر عوام کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانا. ہم ایسی تمام سرگرمیوں کے حوالے سے نہ صرف آگاہ ہیں بلکہ ان کے مختلف لنکیجز سے بھی واقف ہیں. جیل صاحب یہ جو کہا ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہ یہ مہم چلائی جا رہی ہے اور اس کا مقصد خلیج پیدا کرنا ہے پاکستان کے عوام، حکومت اور اداروں کے درمیان، تو کن کی طرف اشارہ ہے؟ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آگاہ ہیں، تو کن کی طرف اشارہ ہے؟ اور اگر وہ آگاہ ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر نے جس طرح سے کہا ہے، تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ ادارے کیا کر رہے ہیں؟ ادارے کیوں نہیں اس کے اوپر کیا رسپانس کیا دے رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ کام جو ہے یہ بڑا واضح ہے. میں تو جہاں تک میری اسیسمنٹ ہے، یہ پی ایم ایل این کا جو میڈیا سیل ہے وہ چرن آؤٹ کرتا ہے مختلف قسم کی خبریں، مختلف قسم کے نیریٹو، جو پارٹی ڈائریکشن ہوتی ہے یا جو ان کو ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق وہ اپنے ووٹرز کو میسج دینا چاہتے ہیں. اور اس میں جو ریسنٹ آپ دیکھیں تو وہ یہ تھا کہ جب ڈی جی آئی ایس آئی کی پوسٹنگ کا قصہ آیا تو ایک دم سے شور مچ گیا کہ جناب یہ اب ایک صفحے پہ نہیں رہے، یہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت صفحہ پھٹ گیا، کبھی کچھ کبھی کچھ. شہباز شریف صاحب کو نیب نے کسٹڈی میں لیا تو وہاں شروع ہو گئے کہ جناب
मुलाकातें हो रही हैं, एस्टेब्लिशमेंट के रिप्रेजेंटेटिव नुमाइंदे मुलाकात कर रहे हैं जा के शहबाज शरीफ से और उनको मिन्नतें कर रहे हैं कि जी कोई आप रास्ता निकालें। ये वो ड्रामे हैं जो कि यहाँ पे किए जाते हैं। पीछे जरदारी साहब ने भी एक शगुफा छोड़ा और DGISPR ने बड़ा बरमला एक टेलीविजन चैनल पे आके कहा कि जरदारी साहब से पूछे कि उनको किसने आके मशवरा मांगा उनसे, तो जरदारी साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। अगर मशवरा मांगे किसी ने और कोई गवर्नमेंट का चैनल नाम ना ले तो इतने कह दें कि जी आपके इंटेलिजेंस का आदमी आया था या फलाना आया था, कोई भी नहीं। ये वो चीज है जो कि पॉलिटिकल पार्टीज को भी सूट कर रही है, वो फैला रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि मीडिया सेल भी एक लगा हुआ है और ये नैरेटिव सारे बिल आखिर इंडिया पिक करता है और वो फिर वहां से इसको स्प्रेड करना शुरू करते हैं। इन्होंने मीडिया सेल वाले जो हैं इन्होंने तो दूसरे मुल्कों में अपने लोग बिठाए हुए हैं, कई इनकी जो हैं इनकी ट्वीट्स हैं या बाज इनके मैसेजेस वगैरह हैं व्हाट्सएप के, उनका ओरिजिन हमें पता है कि वो वाशिंगटन से कोई ओरिजिनेट हो रहा है, कोई इंग्लैंड से हो रहा है और वो लिंकेजेस के किस किस को वो भेज रहे हैं यहाँ पे। वो लोग जो यहाँ पे बैठ के एक नया चैनल चला रहे हैं उनमें किस किस को आ रहा है, ये सारी चीजें जो हैं ये पता है। उन लोगों को खुद अंदाजा ना हो कि उनके गलीज चेहरे जो हैं वो हमारे सामने हैं, लेकिन बासूरत वो है सही, उनके ऊपर चेहरों पे मरी हुई गंदगी भी नजर आती है और चेहरे पता भी। तो इस वजह से ये मुल्की अदारों को बिला वजह इसमें घसीटना जब वादे तौर पे कहा है, और फिर इत्शम आप बैरिस्टर हैं, आप खुद समझते हैं मियाँ साहब के जो मसले हैं, जो मुश्किलात हैं वो अदालतों में हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट पास तो नहीं है। कोई जाके उनको अगर डील करवा दे, कोई रिलीफ करा दे, तो फिर अदालतों का कसूर है ना कि वो मान जाएं कि अच्छा जी मेरे कहने पे आपके किसी के कहने पे मान जाएं, वो उसको छोड़ दें। और वैसे अदालतें उनकी जेब में है। कब उनको लाहौर हाई कोर्ट ने रिलीफ नहीं दिया, घर जा जाके रिलीफ देते रहे उनको। आप सोचिए कि साहबदार का हुदैबिया पेपर मिल का जो कि मैजिस्ट्रेट के सामने आप समझ लीजिए कि वो एक मर्जी से रिकॉर्ड कराया हुआ, वो भी जाके उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से उसको नल एंड वॉइड कराया कि ये अंडर प्रेशर था। तो जो ये जी चाहते हैं वो करवाते हैं वहां से, सिर्फ ये है कि इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को आप ये समझते हैं जैन साहब आपके ये जो पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने एक नैरेटिव बिल्ड किया था कि मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी होने जा रही है शायद किसी डील के नतीजे में, और वो वापस आएंगे तो फिर चौथी दफ़ा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनेंगे और फिर सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप एक पेज की जो बात होती थी वो एक सफ़ा फट गया, वो उस तरह से नहीं रहा। तो आप ये समझते हैं कि ये तमाम तर क़यास-ए-राइयाँ और अफवाहें जितनी भी ज़ेरे गुफ्तगू ज़ेरे बहस थी वो आज दम तोड़ गई हैं DGISPR की प्रेशर के बाद? देखिए ये नहीं दम तोड़ेंगी, उसकी बुनियादी वजह कि जिनका मकसद है इस पे वो तो ये चलाते जाएंगे, क्योंकि जो फैक्ट्री है चर्न आउट करने वाली वो तो बंद नहीं होगी, वो किसी और तरीके से इसको शुरू करा दे। लेकिन असल किस्सा ये है कि जब DGISPR ने बार बार ये कहा कि जी अगर किसी के पास कोई सबूत है तो वो लेके आए, तो वो लेके आ जाएं, लेकिन वो इन्होंने नहीं करना, क्योंकि उसके अगर सबूत वाली कोई बात हो तो उससे तो बात सारा भेद खुल जाए। आप देखिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस चल रहा है, वो सारा झूठ खुल चुका है, लेकिन वो अपना सोर्स नहीं बता रहे। तो ये जो तहफ़्फ़ुज़ है इसकी वजह से ये खबरें चलती रहेंगी, क्योंकि जब आपने सोर्स को भी डिस्क्लोज नहीं करना और सोर्स ने भी नहीं बात करनी तो ये तो चलता रहेगा इसी तरह। हमें सोचना चाहिए कि ये किस्सा अदालतों का है या एस्टेब्लिशमेंट का है, तो फैसला आप कर लीजिए। बहुत शुक्रिया जनरल अमजद शोएब साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब की आज की स्टेटमेंट पे जिसमें उन्होंने नवाज शरीफ साहब की करप्शन के हवाले से बात की है। आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक टू आवाज़। अब बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ओवर द ईयर्स एक बयानिया, एक नैरेटिव बिल्ड किया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और दीगर खासतौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो है इनकी जो लीडरशिप है इन्होंने करप्शन की है पाकिस्तान में और इनकी हुकूमतें रही हैं और बहुत करप्शन होती रही है जिसकी वजह से मुल्क की मईशत का भट्टा बैठ गया। तो ये इमरान खान साहब ने जब वो अपोजिशन में भी थे एक नैरेटिव बिल्ड किया। आज उन्होंने एक स्टेटमेंट पास किया जिसमें उन्होंने कहा कि इन्होंने करप्शन की है और हमने सोचा कि हम नैब में जाएं उन केसेस को लेकर, लेकिन फिर हमने देखा कि उसमें सारे टेंडरिंग और वो सारी प्रोसीजर्स उन्होंने मुकम्मल किए हुए थे और बेज़ाब्तगियाँ उस तरह से नहीं थी। तो वो समझ नहीं कुछ बात आई कि अगर प्रोसीजर्स फॉलो किए गए थे, बेज़ाब्तगियाँ नहीं है,
تو کرپشن کیسے ہوئی ہے؟ یہ سن لیں ذرا پرائم منسٹر صاحب نے کیا. اس سے زیادہ بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ ہم ایک طرف قرضے لے رہے ہیں، اوپر سے یہ اتنی مہنگی سڑکیں، کیونکہ انہوں نے پیسے بنانے تھے. انہوں نے جس طرح کام کیا، ہم نے سوچا بھی کہ نیب کو دیں، لیکن کام ایسا کیا ہے کہ آپ اگر عدالت میں جائیں گے تو یہ وہ کہیں گے جی ہم نے ٹینڈرنگ، ہم نے تو سارے پروسیس پورے کیے ہیں. تو طریقے انہوں نے کیے ہوتے. یہ بڑا عجیب سا سٹیٹمنٹ تھا جس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے جیسا کام کیا ہوا تھا، ہم نے سوچا کہ یہ نیب کو دیں. مہنگی سڑکیں بنائی ہیں، ملک کے ساتھ ظلم کیا ہے، مہنگی سڑکیں بنانے میں کرپشن ہوئی ہے، ہم نے سوچا نیب کو دیں. لیکن پھر انہوں نے کام ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ عدالتوں میں چیزیں ثابت نہیں ہو سکتی تھیں. تو یہ تو فیصلہ پھر عدالت میں ہی ہونا تھا نا. اگر کرپشن کے کوئی شواہد موجود تھے حکومت کے پاس، اٹ از دی رسپانسبلٹی آف دا گورنمنٹ آف دا ڈے کہ وہ ان شواہد کو پریزنٹ کرے اور پروسیکیوٹ کرے جس کے خلاف شواہد موجود ہے. اپنے تئیں کس طرح سے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس میں تو بریت ہو جائے گی یا عدالت سزا نہیں دے گی؟ تو یا تو شواہد ہیں تو آپ عدالت میں جائیں، اور اگر شواہد نہیں ہیں اور سارے ضابطے پورے کیے گئے ہیں تو پھر آپ یہ الزام کیسے لگا سکتے ہیں آؤٹ سائڈ اے کورٹ آف لاء کہ جی انہوں نے کرپشن کی ہوئی ہے؟ تو اس کی وضاحت کرنی پڑے گی پرائم منسٹر صاحب کو. لیکن اس سے پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کانٹرڈکٹری سٹیٹمنٹس آتی رہی. مثال کے طور پہ مراد سعید صاحب کچھ کہتے رہے اور اس کے بعد اسد عمر صاحب نے کچھ اور کہا، پھر خالد منصور صاحب نے کچھ اور کہا سی پیک پروجیکٹس میں کرپشن کے حوالے سے. یہ بھی سن. جو پروجیکٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے ملتان سکر جو موٹر وے ہے. جو کردار ہے وہ ہے ایک احسن اقبال، جاوید صادق، جس میں 50 ارب سے زیادہ کا نقصان پہنچا ہے. سوال یہ بنتا ہے کہ یہ پیسہ نواز شریف نے کھایا، یہ پیسہ احسن اقبال نے کھایا، یا کس کے اکاؤنٹس میں گیا؟ ڈاکومنٹس تو میرے پاس ہے. پیسہ تو گیا ہے، پاکستان کے خزانے کو 50 ارب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ سی پیک کے خلاف باقاعدہ ایک کیمپین چلائی گئی. میں نے خود $5 بلین کے پروجیکٹ میں ڈائریکٹلی انوالو رہا ہوں. میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں، گارنٹی سے، میں نے تو کبھی نہ کسی نے مجھ سے کبھی کوئی پیسہ مانگا، نہ میں نے کبھی کسی کو کوئی پیسہ دیا. بالکل ٹرانسپیرنٹ طریقے کے ساتھ ہوا. پھر سی پیک کے تحت بجلی کے منصوبوں کے حوالے سے بھی پرائم منسٹر صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ جی اس میں کک بیکس اور کمیشنز لیے گئے ہیں. لیکن پھر سی پیک کے جو انچارج ہیں خالد منصور صاحب، انہوں نے کہا کہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ یہ بڑے سٹرکچرڈ منصوبے ہوتے ہیں بجلی کے اور یہ بڑے شفاف طریقے سے آگے چلے. پرائم منسٹر صاحب جن منصوبوں کے حوالے سے جن کا تعلق سی پیک سے ہے، کرپشن کی بات کر رہے تھے، اس پر وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے بھی یہ کہا کہ سی پیک منصوبوں میں کوئی کرپشن کا تعلق نہیں ہے پاکستان مسلم لیگ نواز سے. ہاں لیکن سڑکیں بنانے میں انہوں نے کرپشن کی ہے. شریف فیملی کی کرپشن کا سی پیک سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو کرپشن ہے اس کی انویسٹیگیشنز ہوں گی. سڑکوں کی کرپشن کا بھی ان سے تعلق ہے، سی پیک سے تعلق نہیں ہے. اب جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے دور میں، چاہے وہ سی پیک کے حوالے سے ہو یا ادروائز ہو، اس پر پاکستان مسلم لیگ نواز کا کیا موقف ہے یہ بھی سن لیجیے. اس کے پروجیکٹ بنے یا تو وہ سی پیک کے تحت چائنیز کمپنیز نے براہ راست چین کی فائنینسنگ سے تعمیر کیے. دوسرے منصوبے وہ ہیں کہ جو ہمارے پاک فوج کے ادارے FWO اور NLC نے بنائے. تو وزیر اعظم صاحب یہ بھی بتائیں کہ کیا کرپشن سی پیک کے منصوبوں میں ہوئی ہے یا اوور بڈنگ کر کے FWO اور NLC نے پیسہ کمایا ہے. پھر لاہور کی میٹرو بس کے حوالے سے پرائم منسٹر صاحب کیا سٹیٹمنٹ دیتے رہے ہیں سنیے. تو الزام یہ تھا کہ میٹرو جو ہے اس میں کرپشن ہوئی ہے، اس میں کک بیکس اور کمیشنز لیے گئے ہیں، اور الزام یہ تھا کہ لاہور کی جو میٹرو ہے وہ 70 ارب روپے میں تیار کی گئی ہے. لیکن ابھی حال ہی میں محکمہ ٹرانسپورٹ نے پنجاب اسمبلی میں رپورٹ جمع کرائی، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں حکومت نے خود رپورٹ جمع کرائی پنجاب اسمبلی میں، اور اس میں یہ سامنے آئی بات کہ لاہور کی جو میٹرو ہے وہ 29 ارب 61 کروڑ روپے میں بنی ہے، جس سے اوسطاً 1,37,000 مسافر روزانہ مستفید ہوتے ہیں، اور اس کا فلیٹ ریٹ 30 روپے کی بنیاد پر شادرہ سے لے کے گجو متا تک ہے. اور جتنی بھی میٹروز بنی ہیں، چاہے وہ لاہور ہے، ملتان ہے، اسلام آباد راولپنڈی ہے یا پشاور BRT، اس میں سب سے سستی میٹرو جو بنی ہے وہ لاہور کی بنی ہے، اور سب سے مہنگی جو بنی ہے وہ KPK میں پشاور BRT بنی ہے. اس کے علاوہ اگر قرضوں کے حوالے سے بات کی جائے، جس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف اور پرائم منسٹر صاحب یہ کہتے تھے کہ کئی گنا قرضے بڑھ گئے پچھلے 10 سالوں میں پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں، اس کے حوالے سے ایک تحقیقاتی کمیشن بنانے کا اعلان کیا تھا پرائم منسٹر صاحب نے. اس تحقیقاتی کمیشن میں کوئی چیز ابھی تک سامنے آ نہیں سکی. ایک خبر آئی ضرور تھی کہ 21 اداروں سے وابستہ 250 لوگوں کی نشاندہی کی گئی ہے، لیکن اس کے بعد ان کے خلاف کیا ایکشن لیا گیا یہ سامنے نہیں آیا. لیکن اعلان کیا کیا گیا تھا یہ بھی سن.
ہمارے سے جواب مانگ رہے ہیں، میں اب ان سے جواب مانگوں گا اور ایک ایک سے مانگوں گا. یہ میں ہائی پارٹ کمیشن بنا رہا ہوں. یہ ہائی پارٹ کمیشن کے اندر FIA ہوگی، IB ہوگی، ISI ہوگی، FBI ہوگی، SECP ہوگی. سارے وہ گورنمنٹ کے ادارے ہوں گے جو کہ یہ انویسٹیگیٹ کریں گے کہ انہوں نے اس ملک کو اس دلدل میں کیسے پھنسایا ہے جسے ہم نکال رہے ہیں اس کو. پاکستان تحریک انصاف کے کرپشن کا جو نیریٹو بلڈ کی اپوزیشن کے خلاف، اس کے حوالے سے بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا علی مان صاحب نے. آپ کا بہت شکریہ. علی محمد خان صاحب، یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے پرائم منسٹر صاحب کے آج کے سٹیٹمنٹ پہ بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ سڑکیں بناتے ہوئے کرپشن ہوئی ہے اور ان لوگوں نے کرپشن کی ہے، اور ہم نے پہلے سوچا کہ کیسز لے جائیں نیب کے پاس، لیکن پھر ہم نے دیکھا تو ساری ٹینڈرنگ ہوئی تھی، تو اس وجہ سے پھر ہم نیب کے پاس گئے نہیں. تو یہ کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن ہوئی ہے، دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹینڈرنگ کے ذریعے ضابطے فالو کیے گئے ہیں. اگر ضابطے فالو کیے گئے ہیں، ٹینڈرنگ ہوئی ہے اور رولز جو ہے ان کو فالو کیا گیا، تو پھر کرپشن کیسے ہوئی ہے؟ اور اگر کرپشن ہوئی ہے تو پھر آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ سارے ضابطے فالو کیے گئے؟ اور ایونچولی the Prime Minister of Pakistan is the chief executive of this country, but he is not a court of law. تو اگر کوئی بھی شواہد موجود ہیں، آپ انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کے پاس لے کے جائیں، عدالت کو فیصلہ کرنے دیں. خود سے کیسے فیصلہ کر لیا پرائم منسٹر صاحب نے کہ کرپشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اور اگر ہوئی ہے تو ہم نے عدالت میں نہیں لے کے جانا؟ بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. دیکھیں، جو وائٹ کالر کرائمز ہوتے ہیں، آپ چونکہ خود بھی وکیل ہیں، آپ اس چیز کو سمجھتے ہوں گے کہ وائٹ کالر کرائم میں برڈن آف پروف جو ہے وہ شفٹ ہوتا ہے، لیکن پرائمریلی وہ پروسیکیوشن پر ہوتا ہے. جو نارملی جو سول کیسز ہوتے ہیں اس میں برڈن آف پروف شفٹ ہوتا ہے، لیکن جو وائٹ کالر کرائم ہے، جیسے کرمنل کیسز میں وہ کنٹینیوسلی پروسیکیوشن پہ ہی رہتا ہے، وائٹ کالر کرائم میں انیشیل برڈن اس پہ ہے جو کرپشن کا الزام لگاتا ہے. ہاں، جب ایک چیز اسٹیبلش ہو جائے، آپ کو یاد ہوگا پاناما کے کیس میں انیشیل برڈن آف پروف ہم پہ ہی تھا سپریم کورٹ میں، کہ جب ہم نے میاں صاحب کے خلاف جب ہم لوگ پٹیشن لے کے گئے تھے تو وہ تو تھے ہی انکاری اس ایون فیلڈ اپارٹمنٹ سے، بلکہ ان کی صاحبزادی نے فرمایا بھی تھا، بڑا مشہور معروف سٹیٹمنٹ ہے کہ پاکستان سے باہر تو کیا پاکستان کے اندر بھی میری کوئی پراپرٹی نہیں ہے. کوٹ اینڈ کوٹ مریم نواز شریف صاحبہ کی یہ سٹیٹمنٹ تھی جاوید چوئی صاحب کے پروگرام میں. تو انیشلی تو ہم نے یہ اسٹیبلش کرنا تھا کہ جناب یہ جو ایون فیلڈ ہے یہ میاں صاحب اور ان کی شریف فیملی کی پراپرٹی ہے. ونس دیٹ واز اسٹیبلشڈ کہ یہ ان کی پراپرٹی ہے، دین برڈن آف پروف شفٹڈ ٹو شریف فیملی کہ اب آپ وہ منی ٹریل لے کے بتائیں اور ہمیں وہ جس کو عام الفاظ میں ہم لوگ کہتے ہیں رسیدیں دے دو. تو دیٹ واز دیٹ منی ٹریل وچ واز مسنگ. جو میاں صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا قومی اسمبلی میں میاں صاحب نے یہ اسپیچ کی تھی، اور اتفاق سے اس دن میں اسمبلی میں ہی تھا جب میاں صاحب نے یہ بات کی تھی کہ حضور یہ ہیں وہ ذرائع، بڑی لمبی اسپیچ کی. اس کے بعد انہیں کچھ ڈاکیومنٹس، اور اتفاق سے اس دن بھی میں سپریم کورٹ میں خود بھی موجود تھا جب پاناما میں یہ والا پورشن آیا کیس میں، اور ان کے وکیل سے پوچھا گیا. وہ سمجھ میں آتا ہے علی محمد خان صاحب، وہ سمجھ میں آتا ہے، میں اس کی طرف آتا ہوں. ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کی اونرشپ آپ لوگوں نے پروف کر دی اور کہا رسیدیں دے دیں. اس پہ لیے ہیں. جی فرمائیے. نہیں، میرا پوائنٹ لے لیں. تو ادھر سے میں پھر ریجوائن کرتا ہوں کہ جب محترم چیف جسٹس اس وقت کے سینئر جج تھے کھوسا صاحب، اور بھی جو سینئر اعجاز الاحسن صاحب وغیرہ تھے، محترم جج صاحبان وہاں پہ جو ہوتے تھے وہ، تو انہوں نے پوچھا کہ جو آپ کے کلائنٹ یعنی میاں صاحب کی طرف اشارہ تھا کہ اس وقت ظاہر وزیر اعظم تھے، کہ جو آپ کے کلائنٹ نے قومی اسمبلی میں بات کی کہ حضور یہ ہیں وہ ذرائع، تو کیا آپ وہ یہاں پیش کریں گے؟ اس طرح کی بات ہوئی. تو ان کے وکیل نے ایک تاریخی جملہ کہا کہ وہ تو ایک سیاسی بیان تھا، اور پھر قطری خط آیا. تو اب اس صورتحال میں جو آپ کو ایک بیک گراؤنڈ میں نے اس لیے دیا ہے کہ خان صاحب نے شاید اس تناظر میں یہ بات کی ہو کہ کچھ چیزیں بادی نظر میں کرپشن کی طرف اشارہ کرتی ہیں، لیکن جو فیڈرل گورنمنٹ ہے، جو ایک ادارہ ہے، وہ ایک کیس نیب کے پاس تب لے کے جائے گا جب وہ سوچ سکے کہ کرپشن تو ہوئی ہے لیکن ہم اس کو پروو کر سکیں. میرے خیال میں جو کچھ دن پہلے اس کا مطلب یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی جو کہا وہ سیاسی بیان تھا. پرائم منسٹر صاحب نے بھی جو کہا کہ یہ کرپشن ہوئی ہے سڑکیں بنانے میں، لیکن ہم اس کو نیب میں اس لیے نہیں لے کے جا رہے کیونکہ ٹینڈرنگ ہوئی ہے پراپر. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سیاسی بیان تھا، اور اسی طرح بہت سارے سیاسی بیان وہ ماضی میں بھی دے چکے ہیں اپوزیشن کے حوالے سے، جو کچھ حوالے میں نے دکھائے بھی ابھی. سر مجھے اجازت ہے سر، آپ تو
آپ تو اپنا تمہید باندھ چکے ہیں، اب میری باری ہے، اب آپ بالنگ کریں میں بیٹنگ کروں گا. آپ جو ہے شروع میں باؤنسر کافی مار چکے ہیں. تو کچھ دن پہلے مراد سعید صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا، کوئی 4 مہینے پہلے 3.5 مہینے پہلے ان کی طرف سے بیان آیا تھا جو ہم نے کافی اس پہ بات بھی کی. وہ یہ تھی کہ اس وقت جب ڈالر 150 پلس میں ہے، ابھی تو 160 پلس تک گیا، ان دنوں میں جب 150 کے لگ بھگ تھا تو انہوں نے یہ بات کی کہ اس زمانے میں جب ڈالر 100 یا 100 سے کچھ کم تھا، اس زمانے میں جو انہوں نے پروجیکٹس لیے، آج مراد صاحب اس سے 1/2 پہ کم پہ روڈز بنا رہے ہیں. تو اب اگر آپ اس کو دیکھیں تو بظاہر تو یہ ہے کہ اگر ایک ٹینڈر آپ نے کر دیا ہے اور وہ مہنگا ملا ہے تو بظاہر تو آپ اس کو کہتے ہیں بھائی کرپشن نہیں ہے. لیکن جب ایک عام حالات سے 2 گنا 3 گنا زیادہ ایک ہائی پرائس میں، یعنی کہ آپ دیکھیں آج سے 7 8 یا 9 سال پہلے یا 5 سال یا 10 سال پہلے جو روڈیں بنی ہیں، آج اگر مراد صاحب آپ کو وہ ہاف پرائس میں بنا کے دے رہے ہیں تو کہیں تو پھر مطلب ہے گڑبڑ ہے نا جی. ماضی میں کہیں تو کھانچے پڑے ہیں، یہی تو وجہ ہے جو سوئس اکاؤنٹس بھر جاتے ہیں، ہمارا خزانہ بیٹھ جاتا ہے، سوئس اکاؤنٹس بھر جاتے ہیں. یہی تو وہ باتیں ہیں. بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. اب میرا سوال ہے یہاں پہ، اگر آپ سننا چاہیں تو سوال یہ ہے کہ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ آپ کے دور حکومت میں چیزوں بڑی مہنگی ہو گئی ہیں، سیمنٹ کی پرائز بڑھ گئی ہے، سریے کی پرائز بڑھ گئی ہے، باقی معاملات جتنے بھی کنسٹرکشن میں استعمال ہوتے ہیں ان کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، تو اب تو کاسٹ زیادہ ہے نا. تو اگر آج مراد سعید صاحب کم کاسٹ پر سڑکیں بنا رہے ہیں اور میاں نواز شریف صاحب کے دور میں زیادہ کاسٹ پر سڑکیں بنی تھیں، تو پھر تو تحقیقات ہونی چاہیے. پھر کیوں نہیں وہ جو بھی آپ کے پاس شواہد ہیں کہ اتنی کاسٹ پہ انہوں نے بنائی ہے اس کو نیب کے حوالے کریں تاکہ نیب اس کو انویسٹیگیٹ کرے. وہ تو پھر انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نیب کا کام ہے کہ وہ اس کے اندر کرپشن ڈھونڈے. ہاؤ کین دا پرائم منسٹر ڈیسائیڈ بائی ہمسیلف کہ جی نیب نہیں پکڑ سکے گی؟ ہاؤ کین یو ڈیسائیڈ یا ہاؤ کین مراد سعید صاحب ڈیسائیڈ؟ جی یہ جو کیس جس کی طرف مراد سعید صاحب نے بات کی تھی اور ان نے آئی تھنک میڈیا چینل پہ بھی بات کی، تو شاید اسمبلی کے فلور میں بھی یہ بات ہوئی ہو کہ 2 گنا یا 3 گنا کم پرائسز پہ ہم بنا کے دے رہے ہیں، کم از کم 2 گنا کم پرائسز پہ وہ بنا کے دے رہے ہیں. اب اس میں جو اگر آپ نے نیب کا کیس بنانا ہے تو سب سے پہلے اس ڈپارٹمنٹ اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنا ہے کہ ایک کام اگر ہوا بھی ہے تو کیا وہ عدالت میں پروف کر سکیں گے یا ایک کیس وہ بنا سکیں گے. تو اس پہ تو بہتر تو میرے خیال میں مراد صاحب کو اگر آپ نیب نے ڈیسائیڈ کرنا ہے نا علی محمد خان صاحب، وہ جو کیس ہے وہ کس سٹیج پہ ہے یا وہ کس لیول پہ وہ بات پہنچی ہے کہ کیا اس کے بعد وہ کیس بن سکتا ہے. لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ اگر آپ کو اندازہ ہو کہ یہاں پہ کوئی گڑبڑ ہے لیکن آپ کی یہ بھی فیلنگ ہو کہ اگر ہم ایک ایسا کیس لے کے چلے جائیں گے جو پروف ہونے کے بجائے ڈس پروف ہوگا، تو ایک آدمی جو آلریڈی ایک چیز میں انوالو ہے، اگر آپ اس کو عدالت سے کلین چٹ لے کے دے دیں گے، اس کا مطلب ہے کرپشن بھی کرے، اس کے بعد کلین چٹ بھی لے کے گھر چلا جائے. تو جب تک آپ کے پاس پروف مکمل نہیں ہوتے، بغیر کمزور پروف کے ایک جرم ہوا ہے، ایک کام ہوا ہے، جب تک آپ اپنا کیس مضبوط نہیں کریں گے، اس کا مطلب ہے کہ آپ اس پہ اگر کم ثبوت کے ساتھ آپ جائیں گے تو ہوگا کیا. دیکھیں بیرسٹر صاحب یہ ایک المیہ ہے، مجھے یہ بات ضرور کرنے دیں، اس کے بعد آپ سوال کریں، میں بیٹھا ہوں 11 بجے تک آپ کے ساتھ ہی ہوں جب تک آپ چاہیں گے. دیکھیں یہ ایک المیہ ہے ہمارا. آپ کو بھی یہ دیکھ کے دکھ ہوتا ہوگا کہ وہ لوگ جو معاشرے میں یعنی کہ ٹاک آف دا ٹاؤن کہ اس آدمی نے اتنے ارب کے کھانچے مارے ہیں، یعنی کہ یہ تو بڑے کلیئر باتیں ہیں نا بیرسٹر صاحب کہ میں دیکھیں 2013 میں ایم این اے بنا ہوں، میرے ایسٹ اینڈ لائبلٹیز آپ لوگوں کے پاس ہیں، آن ریکارڈ ہیں. اس میں اگر بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے کہ میری کوئی 1000 کنال زمین زیادہ ہو جاتی ہے یا میرے پاس کوئی 85 کروڑ کہیں سے آ جاتے ہیں جو آج سے 9 سال پہلے نہیں تھے، تو سب پوچھنا چاہیں گے نا کہ ایک ینگ وکیل آیا ایم این اے بنا 2013 میں اور اس کے پاس یہ ایسٹ تھے، آج اس کے پاس میرا صرف اعتراض اتنا ہے یا اب یہاں پہ ایک نقطہ پھر آپ اپنی بات پلیز جاری رکھیے گا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. یہاں پہ مسئلہ یہ بن جاتا ہے کہ ہاف کٹ کیسز اگر آپ لے کے جائیں، ہوتا پتہ ہے کیا ہے، وہ لوگ جو سب لوگ ان کو جانتے ہیں کہ جناب یہ تو مسٹر 10% ہے، تو جناب یہ تو ایف این فیلڈ والے ہیں، یہ تو وہ فلانا ہے. وہ کچے پکے کیسز جب آپ اگر پکے کیس لے کے نہیں جائیں گے، کچھ دن وہ جیل میں بیٹھ کے بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب، ہمیں جوائن کریے. مجھے ایک بریک لینی ہے، لیکن سوال میرا یہی تھا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس طرح سے کرپشن ہوئی ہے اور مہنگی سڑکیں بنی ہیں، تو پھر یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ انکوائری ہونی چاہیے، انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. گورنمنٹ اپنے تئیں کیسے یہ ڈیسائیڈ کر سکتی ہے کہ کیس ثابت نہیں ہو سکے گا؟ یو آر ناٹ دی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی، گورنمنٹ از ناٹ دی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی. یہ نیب نے
نے کام کرنا ہے اور پھر نیب نے ثابت کرنا ہے تو نیب کو پھر اپنا کام کرنے دیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ثبوت ہی کوئی نہیں ہے, دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ جی ضابطے سارے فالو کیے گئے ہیں, تو پھر سیاسی سٹیٹمنٹس دینا بند کر دیں. تو یہ چیز جو ہے یہ گورنمنٹ کو دیکھنی چاہیے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہماری معیشت جو اس ٹرموئل میں ہے اور ہمارا تجارتی خسارہ 900 ارب کے قریب ہے اور ہمارا گردشی قرضہ 2500 ارب کے قریب ہے, پاکستان اس میں سے باہر کیسے نکل سکتا ہے؟ اور پاکستان نکل سکتا ہے لیکن کیوں نکل نہیں پا رہا, اس پہ بھی بات کریں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ٹو آواز. اب بات کرتے ہیں پاکستان کی معیشت کے حوالے سے. دیکھیں پاکستان کا مسئلہ یہ ہے دیٹ آر اکانومی از ان اے ٹرموئل, اور ہمارے جو اخراجات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور آمدن بڑی کم ہے. بجٹ خسارے میں ہوتا ہے, اس وجہ سے ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہو پا رہے. آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے, آئی ایم ایف سخت شرائط لگا دیتا ہے, اس کے بعد بجلی, گیس, پیٹرول مہنگی ہو جاتی ہے, وہ مہنگی ہوتی ہے, ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے پورے ملک میں, اور لوگوں کو پھر مہنگائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے, غریب آدمی پس جاتا ہے. اب پرابلم کیا ہے کہ ہمارا اس وقت گردشی قرضہ, بجلی کا بحران پاکستان میں آیا, اس کو سولو کرنے کے لیے ہم نے جو ہے ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جو کوششیں کی, اس کے نتیجے میں 2500 ارب گردشی قرضہ پاکستان کا بن گیا. دوسری طرف ہمارا جو تجارتی خسارہ ہے وہ تقریباً 900 ارب کے قریب ہے. اب یہ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ, تجارتی خسارہ 900 ارب کے قریب ہے, اس کا جو 50% ہے وہ آئل اینڈ گیس ہے. یعنی کہ جو تیل اور گیس ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہمارا تجارتی خسارہ اتنا زیادہ ہے. جب تجارتی خسارہ زیادہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری معیشت کمزور ہو جاتی ہے, معیشت کمزور ہوتی ہے تو پھر مہنگائی ہو جاتی ہے. اب اس کو ہم کیسے کور کر سکتے ہیں؟ آئل اینڈ گیس کی اگر میں آپ سے بات کروں تو اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ کیپیسٹی چارجز اور مہنگی بجلی کی مد میں ہر مہینے پاکستان کا جو ہمارا جو گردشی قرضہ ہے وہ اس میں 35 ارب روپے اضافہ ہو رہا ہے. اور اس وقت ہماری جو ٹوٹل پروڈکشن ہے بجلی کی وہ 35,000 میگا واٹ ہے, جبکہ ایک سروے کے مطابق ہماری ضرورت جو ہے وہ 25,000 میگا واٹ ہے, اور 10,000 میگا واٹ ہم استعمال کریں نہ کریں ہم نے اس کے چارجز دینے ہیں. یہ پچھلے ادوار حکومت میں جو بھی کانٹریکٹس ہوئے تھے آئی پی پیز کے حوالے سے. اب بھارت جتنی بھی اضافی بجلی پیدا کرتا ہے وہ ساتھ والے پڑوسی ملکوں کو بیچ دیتا ہے, برما کو بیچ رہا ہے, نیپال کو, بھوٹان کو, بنگلہ دیش کو بیچ رہا ہے. پاکستان اگر چاہے تھوڑا سا اس کے اوپر کام کیا جائے تو افغانستان کو بیچ سکتا ہے. اب ان کی ڈیولپنگ اکانومی ہے, ایک تو اس کے اوپر کام ہونا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ ہماری جو امپورٹ ہے, درآمد ہے آئل اینڈ گیس کی, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری ٹوٹل جو توانائی کی ضرورت ہے اس کا 50% ہم امپورٹ کر رہے ہیں, باہر سے لے کر آ رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے پھر ڈالر کدھر جاتا ہے, روپی کس قدر بے قدری اس کی ہوتی ہے. حالانکہ مقامی ذخائر ہمارے ملک میں, ہم کہتے ہیں نا پاکستان میں ہر چیز موجود ہے, تو ملکی ذخائر ہمارے گیس اور آئل میں بھی ہم خود کفیل ہیں. صرف یہ ہے کہ ہم اس کو ایکسپلور کر لیں, ہم اس کو ڈسکور کر لیں, ہم اس کو سامنے لے آئیں تو ہم اپنی ساری ضرورت پوری کر سکتے ہیں. 2016 کے اعداد و شمار کی اگر میں آپ سے بات کروں تو پاکستان میں تیل کے 27 ارب بیرل کے ذخائر موجود ہیں, لیکن صرف 1 لاکھ بیرل روزانہ تیل نکالا جائے. 27 ارب بیرل کے ذخائر موجود ہیں, لیکن ہم 1 لاکھ بیرل روزانہ تیل نکال رہے ہیں, اور ہماری یومیہ ضرورت جو ہے وہ 4,80,000 بیرل کے قریب ہے. اگر گیس کی میں آپ سے بات کروں تو 282,000 ارب کیوبک فیٹ گیس کے ذخائر موجود ہیں, جن میں سے 24,000 ارب کیوبک فیٹ پیداوار ممکن ہے. اس وقت پاکستان کی جو یومیہ پیداوار ہے وہ 4 ارب کیوبک فیٹ ہے, ضرورت 6 ارب کیوبک فیٹ ہے. 2 ارب کیوبک فیٹ جو ہے اس کی کمی کا سامنا ہے. اس کی وجہ سے ہم LNG امپورٹ کرتے ہیں, اور وہ پھر مہنگے وقت پہ بھی نہیں ہوتی ہے تو پھر مہنگے داموں ہم کرتے ہیں, اس کی وجہ سے ہمارا امپورٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اب دوسری طرف اگر ہم دیکھیں بھارت کو تو بھارت اس پہ بہت زیادہ کام کر رہا ہے آئل اینڈ گیس کی ایکسپلوریشن کے اوپر. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان بھارت راجستھان اور سندھ کے یہ جو بارڈر ہے اس کے بالکل قریب تقریباً 1 کلومیٹر پہ 10 کلومیٹر پہ بھارت جو ہے وہ ایکسپلوریشن کر رہا ہے آئل کی, اور وہاں پہ تقریباً 2 لاکھ بیرل تیل کی پیداوار جو ہے وہ ہو رہی ہے. اور اس علاقے میں جو ذخائر ہیں وہ ایک رپورٹ کے مطابق تقریباً 7.8 ارب بیرل کے ذخائر موجود ہیں, اور بھارت $5.5 ارب کی سرمایہ کاری وہاں پہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے. پاکستان آن دی ادر سائڈ کچھ بھی نہیں کر رہا. اور یہ جتنی بھی میں آپ کو ساری دے رہا ہوں سٹیٹس, یہ بڑے ویل ریسرچڈ ہیں. یہ ایک اسد
ارشد عباسی صاحب آئل اینڈ گیس انڈسٹری کے ماہر ہیں, ان کی طرف سے ایک آرٹیکل لکھا گیا, اس میں بھی یہ ساری انفارمیشن سامنے آئی. اس کے علاوہ ایک تحقیقاتی رپورٹ سامنے آئی, ہیلپ جس کو کہتے ہیں, اس میں بھی یہ ساری رپورٹ سارے اعداد و شمار واپس ہیں. تو کیوں نہیں یہ گورنمنٹ ایکسپلوریشن کی, اس سے پہلے والی گورنمنٹس تو نہیں گئی, لیکن اس گورنمنٹ نے کیا کیا ایکسپلوریشن کے حوالے سے, یہ چیز بھی ڈسکس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور اگر صرف ہم یہ کر لیں اور ہم اس میں خود کفیل ہو جائیں تو یقین کریں کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے گی, تجارتی خسارہ ختم ہو جائے گا, روزگار کے مواقع بڑھ جائیں گے, ڈالر نیچے آ جائے گا, روپیہ اوپر چلا جائے گا اور ہم بہت بہتر پوزیشن میں چلے جائیں گے. اس پر بات کرنے کے لیے مجھے جو ارشد عباسی صاحب, آپ ماہر ہیں آئل اینڈ گیس انڈسٹری کے, بہت شکریہ ارشد عباسی صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. مجھے بتائیے گا کہ یہ جو تحقیقاتی رپورٹ ہیلپ کی آئی, جس میں پتہ لگا جی کہ ہمارے جو مقامی ذخائر ہیں ملکی ضروریات پورا کرنے کے لیے کافی ہیں, اس حوالے سے کچھ بتائیے گا کہ کیوں نہیں یہ ہو رہا, اور اگر یہ پورا کر لیں تو کس طرح سے پاکستان یہ جو معاشی بحران ہے اس میں سے باہر نکل سکتا ہے. احتشام, ایک تو بات یہ کہوں کہ پاکستان میں اس سے بڑے بڑے آئل اینڈ گیس کے ایکسپرٹس ہیں اور انہوں نے اس رپورٹ کو انڈورس کیا, بلکہ ان کے اپنے نیچے آپ نے ان کے فٹ نوٹ دیکھیں. جب یہ گورنمنٹ آئی تھی سب سے پہلے عمران خان صاحب کو اور ان کے منسٹر کو کہا کہ دیکھیں اگر آپ پاکستان میں واقعہ ہی تبدیلی لانا چاہتے ہیں اور واقعہ ہی یہ اگر آپ بچنا چاہتے ہیں IMF کے چنگل سے, اور یہ جو ساری باتیں آپ کی ویژن تھی کہ میں نے کسی کے پاس جانا نہیں ہے, میں نے پاکستان کو ایک جنت بنانا ہے, تو اس جنت بنانے کا جو پہلا سٹیپ تھا کہ آئل اور گیس میں ہم خود کفیل کیسے ہو سکتے ہیں. تو یہ کمپریہنسو رپورٹ ان کے گوش گزار ان کو دی گئی, ان کے ٹیبل پہ رکھی گئی, ان کے ساتھ جو ندیم بابر ہے ان کو دی گئی کہ دیکھیے پاکستان کا بھی 50% ایریا بھی ایکسپلور نہیں ہوا, اس میں بھی پوٹینشل ہے, نارتھ وزیرستان میں ہے. دیکھیے آپ نے سنا ہوگا کولو میں کتنے بلاکس ہیں, ہم ابھی ادھر نہیں چاہ رہے. راجستھان کے سائڈ پہ بالکل ہمارے 1 کلومیٹر کے اوپر تقریباً 2 لاکھ بیرل آئل پر ڈے نکل رہا ہے. اسی رپورٹ پہ مینشن ہے کہ رن آف کچھ میں تقریباً 1.5 لاکھ بیرل نکال رہے ہیں, ہم سے ہارڈلی 600 میٹر دور کر رہے ہیں. تو یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پہ آپ نے کام کرنا ہے اور پاکستان میں آپ نے تبدیلی لے کے آنی ہے. دیکھیے آج آپ بتائیں, امیجن کریں احتشام آپ پرائم منسٹر ہوں اور آپ کے سامنے ایک ایسا نسخہ رکھا جائے کہ یہ لیجیے ریسیپی, یہ آپ کے پاس آئل اینڈ گیس کمپنیز ہیں, OGDCL ہے, PPL ہے, کتنی کمپنی ہے, ان کو حکم کریں کہ آپ نے آئل اینڈ گیس پاکستان میں ایکسپلور کرنا ہے. تو آپ بتائیے, یقین کریں یہ جو ڈالر 190 پہ ہماری رف اسسمنٹ ہے, یہ شاید 50 پہ آ جائے. یہ پاکستان میں جو ہر بندہ رو رہا ہے, جو میں کیا کہہ رہا آپ بہتر جانتے ہیں, آپ کی کہتے ہیں نا انگلیاں لوگوں کے پلسز کے اوپر ہے. لیکن 3.5 سال ہو گئے, میرے خیال میں اس رپورٹ کو شاید کسی نے دیکھا بھی نہیں ہے یا دیکھا ہوگا. لیکن میں جیسے آپ سے پہلے بات کر رہا کہ ہمارے پاس ایک بیچارہ امیچور, اینڈ میں آپ بتاؤں انکمپیٹنس کی بات تو نہیں کرتے, اس کی میچورٹی کا لیول یہ ہے کہ اس کا ابھی کوئی 10 دن پہلے ایک لیٹر لکھا کہ جو دوسرا پارٹ ہے کہ یہ کم کیپیسٹی پیمنٹ میں ہم پاور سیکٹر کی سائڈ پہ آ جاتے ہیں کہ دیکھیے ہم کیسے کم کر سکتے ہیں. یہ اس کا سلوشن ہے, یہ فری میں ہے. اور اگر ADB, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, ورلڈ بینک, UN کا کوئی ایکسپرٹ بہتر دے جائے تو مجھے بتا دیجئے, میں راول ڈیم میں جا کے چھلانگ لگا لوں گا. اور ہماری دیکھیے اس کا کوئی ہمارا پرپز نہیں ہے, کوئی جسے کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے اور ارشد عباسی صاحب مجھے یہ بتائیے گا, مجھے یہ بتائیے گا, آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ریسرچ جتنی بھی کی ہے اور پاکستان کے پاس بہت سارے ذخائر ہیں آئل اینڈ گیس کے, اور اگر ان کو ایکسپلور کیا جائے تو پاکستان خود کفیل ہو سکتا ہے. اور ظاہری بات ہے اگر آئل اینڈ گیس میں پاکستان خود کفیل ہو جاتا ہے اور اس حوالے سے امپورٹس میں کٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے تو ہماری اکانومی تو بالکل اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے گی نا, بلکہ کھڑی کیا ہو جائے گی, بوسٹ کرے گی. تو اس حوالے سے جو بھی آپ کی ریسرچ ہے یا جو بھی آپ کے سجیشنز ہیں, آپ نے پرائم منسٹر صاحب تک پہنچائے یا وزیر توانائی حماد اظہر صاحب تک پہنچائے یا پہنچانے کی کوشش کی؟ احتشام, اس پروگرام میں ابھی 2 منٹ بات شروع ہوئی اور آپ اس بات کی تہہ تک پہنچ گئے ہیں کہ اگر ہم یہ آئل اینڈ گیس ایکسپلور کرتے ہیں, اس پہ خود کفیل ہوتے ہیں, تو پاکستان کی اکانومی کے تو سارے مسئلے حل ہو گئے. یہ ان تک پہنچی ہے, یہ پرائم منسٹر تک بھی پہنچی ہے, ان کے کیبنٹ اسد عمر تک ہر تک پہنچی ہے, زاگرک نے اکنالج کیا ہے. لیکن دیکھیے وہ کہتے ہیں نا کہ آپ گھوڑے کو گھاس تک تو لے کے جا سکتے ہیں, آپ گھوڑے کو یہ نہیں کہہ سکتے گھاس بھی تم کھاؤ, کوئی زبردستی نہیں کر سکتے. یہ بات ایشو وہ والا ہے.
اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ کمٹمنٹ ایکچولی کتنی ہے. احتشام آپ میڈیا میں ہیں, دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ ایکشنز آر لاؤڈر دین ورڈز. الفاظ تو کتنے بھی سنتے ہیں. آج بھی ان کی تقریر سے میں اتنا متاثر ہوا ریاست مدینہ کے تصور سے, میری اور آپ کی ہماری جان قربان ان کے لیے, کیا بات ہے وہ انوائرمنٹ آ جائے. لیکن کاش ان باتوں کو آپ نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے اس 15ویں صدی میں ایک ایکشن میں. اور ایکشن کیا تھا؟ آپ کے سامنے ایک نسخہ دیا گیا تھا کہ حضور صرف آپ نے حکم کرنا ہے, آپ نے لائسنس دینا ہے, اور آپ نے جسے کہتے ہیں نا A4 سائز جو پیپر کا پوری دنیا کی جو آئل بڑی بڑی کمپنیوں انہیں کہنا ہے کہ آئے آئل اینڈ گیس نکالیں, جیسے پہلے 60s میں ہوا ہے, 70s میں ہوا ہے کہ آئیں آئل گیس نکالیں, آپ بھی پرافٹ کمائیں, ہمیں بھی دیں. آپ یقین کریں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آئل کی جو آج پرائس ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ $80 ہے یا $75 پر بیرل ہے. پاکستان میں اس کی پمپنگ کاسٹ ہارڈلی $6 سے $8 ہے. امیجن کریں کہ اگر ہماری یہ کاسٹ ہے, چلے $20 بھی ہے, تو آپ سوچتے ہیں ہماری اکانومی کہاں تک جاتی ہے. اور آپ آج جو گیس جو لوگوں کو نہیں مل رہی, جو بلک کے لوگ, میں کیا کہہ سکتا ہوں, ہر 10 منٹ کے بعد رپورٹ آتی ہے, ان تک گیس یقین کریں کہ ایون KPK میں دیکھیں سپورٹ میں ذکر ہے کہ 1 بلین CF گیس تو آئل وہ کہتے ہیں سیپ ہو رہی ہے, باہر نکل رہی ہے. اور میں کیسے بھول سکتا ہوں کہ 2017 میں KP میں آئے تھے اور ان کی ایک اپنی سپیچ تھی کہ دیکھیں یہ دیکھیں آئل اور گیس یہاں پہ اوز آؤٹ ہو رہا ہے, یعنی وہ کیا کہہ رہے ہیں, باہر آ رہے ہیں, اس کے چشمے ہیں وہ ہیں. آج تک احتشام ہم ان پہ کام نہیں کر سکے, ان کو پنکچر نہیں کر سکے. آئل تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1.5 سے 2 لاکھ بیرل وہاں پہ میں خود سروے ایک کا کر گیا ہوں, ایک ان کی رپورٹ بھیجی ہے. لیکن احتشام بڑی بدقسمتی ہے, پتہ نہیں کہاں لوگ ان کے آس پاس ہیں. یہ جو اس تحقیقی رپورٹ میں جو لکھا ہوا ہے, حماد اظہر صاحب ہمارے توانائی کے وزیر ہیں, مطلب کہ ان کو پتہ ہوگا کہ 2016 کے جو اعداد و شمار ہیں اس رپورٹ میں, اس کے مطابق تیل کے 27 ارب بیرل کے ذخائر موجود ہیں پاکستان میں, اور صرف 1 لاکھ بیرل روزانہ نکالا جا رہا ہے. یومیہ ضرورت ہماری 4,80,000 بیرل کی ہے. اسی طرح گیس کے حوالے سے 282,000 ارب کیوبک فٹ کے ذخائر موجود ہیں, جن میں سے 24,000 ارب پیداوار ممکن ہے. تو کیا یہ حماد اظہر صاحب کے پاس بھی تو انفارمیشن ہوگی نا, اور آپ نے KPK کے حوالے سے بھی ابھی اشارہ کیا کہ جی ان کو پتا تھا, لیکن تو آپ کے خیال میں واٹ از دی پرابلم, کیوں کام نہیں ہو رہا, کیوں آگے بات نہیں بڑھ رہی ہے, کیا وجہ ہے؟ ایک تو احتشام یہ ہے کہ جو آئل امپورٹنگ مافیا ہے, ایون LNG امپورٹنگ, آپ نے دیکھا ہے کہ جو پورا نیریٹو یہ پوری سردی میں رہا, وہ ایک بات پہ رہا ہے کہ یہ LNG آپ نے کتنی امپورٹ کی ہے, آپ نے آئل کتنا امپورٹ کیا ہے. اور اب آپ نے بھی دیکھا ہوگا اس ملک کا حال یہ ہے کہ اپنی ہماری ریفائنری کا فرنس آئل وہ ڈمپ اوور ہو گیا ہے اور وہ بند کرنی پڑ رہی, باہر سے آ گیا ہے. تو بڑی سمپل سی بات ہے, اس کے پیچھے گریڈ ہے, اس کے پیچھے سچ بات ہے, لالچ ہے, اس کے پیچھے وہ نیشنل انٹرسٹ نہیں ہے, اس کے پیچھے وہ ویژن نہیں ہے جو پوری دنیا میں ایک بات اب کہی جاتی کہ انرجی سیکورٹی از اے سب سیٹ آف نیشنل سیکورٹی. نیشنل سیکورٹی کا یہ سب سیٹ ہے, اس کا ایک آرگن ہے, اس کو یہ لیا ہی نہیں گیا کہ دیکھیے آج انرسٹ جو پیدا ہو رہا ہے پورے پاکستان میں, آج جو قیمتوں کی جو مطلب پروڈکٹس کی جو قیمتیں اوپر جا رہی ہیں, اس کا کیا اثر لوگوں پہ ہوگا. اور پھر میں آپ کو بتاؤں میں کیسے احتشام, میں اس عمران خان کا گریباں قیامت کو پکڑوں گا, اس لیے کہ میری شیل گیس کی رپورٹ انہوں نے انوگریشن کی تھی, اور میں شاید پاکستان میں واحد آدمی ہوں جو مارشلز شیل گیس بیسن کے پر کام کر کے آیا تھا. پوری رپورٹ کو بنا کے دی اور پوری دنیا میں پبلش ہوئی, نمبر 1 رپورٹ ڈکلیئر ہوئی. 105 TCF یعنی ٹریلین کیوبک فٹ کے ریزرو اس پاکستان میں ہے. کہتے ہیں لو ہینگنگ فروٹ ہے. ہم نے آج تک 3.5 سال ہو گئے, وہ ایک جو ہیلپ میں کہا تھا کہ یہ پالیسی بنانی ہے. بہت شکریہ ارشد عباس صاحب, ہمیں جوائن کرنے کے لیے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, انشاءاللہ کل آپ سے نئی سٹوریز کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے.